दो, ये तो खुद ही चले गए। अच्छा जी, हमारे मॉडरेटर साहब हो गए गायब। ओके, मोहम्मद कमर सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या हाल है? मुफ्ती साहब वालेकुम मेरी आवाज आ रही सलाम। है आपको? जी आ रही है। अच्छा मुफ्ती साहब, आपसे बात करने को तो हम तरस जाते हैं। अच्छा, मेरा ना बेसिकली क्वेश्चन ये था कि जैसे कि तीन आलम कहा जाते हैं, एक आलम अरवा और एक ये दुनिया और एक आलम बरज़ख, और अगर चौथा डालें तो आखिर की जिंदगी जो जन्नत और जहन्नम है। अच्छा, मेरा ये था कि क्या जिस तरीके से हम इस आलम में आंखें बंद करते हैं तो आलम बरज़ख में जाते हैं, इसी तरीके से हमने आलम अरवा में भी आंखें बंद की, यानी कि मौत आई हमें वहां पे और हम फिर इस आलम में आए दुनिया ही। तो मेरा ये आलम क्वेश्चन अरवाह है। में तो रूह थी ना खाली, तो रूह को तो क्रिएट होने के बाद मौत नहीं आती है। ठीक ठीक ठीक, आलम अरवा में रूह रूह थी तो वहां पे हमने आंखें बंद की, ये सिर्फ जो भाई है इधर की रूह, है। जब रूह को बॉडी ही अल्लाह ताला ने नहीं दी थी तो ना आंखें खुलेंगी ना बंद होंगी। ये तो बात आपकी सही है, बिल्कुल सही है, सही कह रहे हैं, बिल्कुल बात समझ में आती है कि जब रूह रूह को तो मौत ही नहीं है। ठीक, ठीक हो गया, बहुत 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 शुक्रिया। ओके, चले जी। थैंक यू वेरी मच। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। नईम त्यागी साहब, अरे आप तो हमसे मिल चुके हैं, माशाल्लाह, मैं समझ गया। ठीक, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, क्या हाल चाल है? जी जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हो आप जी मुफ्ती साहब जी? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मुफ्ती साहब जी, मेरा सवाल ये है जी, जैसे ये जो क्रिएटर है अल्लाह तबारक व तआला, उसने टाइम को क्रिएट किया, यानी मखलूक है टाइम। तो मेरा सवाल ये है, जैसे दो दो जवान आदमी है, यानी दो सिनेरियो बना रहा हूं एक मिसाल के तौर पे। तो एक आदमी बीमार होया 5-6 साल बाद में, उसे टाइम के एतबार से उसने सबर किया तो टाइम का रिलेटेड सबर होया। दूसरा आदमी ने जैसे जवान हुआ 25 साल का, फिर उसकी गुज़िश्ता साल गुजर गई, तो फिर रफ्ता रफ्ता पश्ती में चले गया, यानी बुढ़ापे में। तो वो जो जवानी का उसने टाइम गुजारा, उसने उसका शुक्र अदा करा। तो मेरा सवाल इसमें यो है, जब आदमी का टाइम पे सबर का ताल्लुक है और शुक्र का ताल्लुक है, तो जब हम मेटाफिजिकल वर्ल्ड यानी जन्नत जहन्नम में चले जाएंगे, जो जब एक आदमी जहन्नम में जाएगा, क्या वहां भी जहन्नम में कुछ चंद साल, जैसे उसमें आया कि भाई कलमा पढ़ने वाले पे कुछ अजाब होगा, तो वहां हम सबर सबर का वो टाइम हमारे पे वो होगा, अप्लाई होगा वहां सबर? जैसे यहाँ से हमने 5 साल बीमारी में कट्टी, ऐसे ही वहां हाँ, से कुछ कट्टेगा, तो सबर का होगा वहां हमारे में? अच्छा देखें, उस दुनिया में वो दारुल अमल नहीं है, वो दारुल जजा है। दारुल अमल का मतलब ये है कि आप यहां काम करेंगे और दीन को फॉलो करेंगे तो उसका रिवॉर्ड होगा और उसका नतीजा निकलेगा आगे जाके। दारुल जजा का मतलब है कि अब नतीजा निकलेगा यहां। दारुल जजा का मतलब वो जगह जहां इंसान को रिवॉर्ड मिलना है, जजा मिलनी है, सवाब मिलना है, या उसका जो भी पनिशमेंट है वो। तो एक आदमी को जहन्नम में डाल दिया गया। अब अल्लाह ताला ने उसको जहन्नम में डाला 5 साल के लिए मसलन, तो वो ये कहे कि ठीक है जी, मैं इस सजा के ऊपर सबर करूंगा ताकि मुझे सवाब मिले। भाई 5 साल, उसको भी पता है कि 5 साल के बाद मुझे जाना जन्नत में ही है। तो उसको अभी ऐसा नहीं है कि उसको सबर की वजह से वो जन्नत के अलावा कहीं और, जन्नत के अलावा तो कुछ नहीं है ना, ये तो जहन्नम में जन्नत है, उसको अल्टीमेटली जाना ही जन्नत में है। वहां से निकलने के बाद दोबारा फिर अल्लाह ताला फैसला करने के लिए कयामत कायम नहीं करेगा कि चलो भाई अब जहन्नम से निकल कर आ गए, अब देखेंगे तुमने वहां सबर किया है नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जहन्नम दारुल अमल नहीं है, जन्नत भी दारुल अमल नहीं है। यहां तो इंसान को अपनी जहन्नम में अपनी सजा भुगतनी है, वो सबर करके भुगतेगा, रो के भुगतेगा, उसके बाद आगे अगर जब वो निकलेगा जहन्नम से, जाना जन्नत में ही है, दोबारा हिसाब किताब नहीं होगा। तो इसका मतलब मुफ्ती साहब, ये सबर का ताल्लुक यहाँ पे नेकी तो है और शुक्र का ताल्लुक भी यार, तो वहाँ पे वो जैसा आपने बताया वहां से कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहने का भाई नेकी बुराई का, तो वहां तो बस सजा भुगतो ही जन्नत में जाना। सजा भुगत के जन्नत में जाना है। अल्लाह ताला उस सजा से हम सबको महफूज रखे। आमीन आमीन। छोटा सा इसमें ये है, जो जो आपने अभी बताया रूह क्रिएट होकर उसे मौत नहीं आती है, तो वो आया था कुल्लू मन अलैहा फान, तो वहाँ रूह में क्या होगा जी वहां से जब अल्लाह ने करा? अलैहा, अलैहा। अच्छा, दूसरी बात ये, वैसे आपने बहुत अच्छा सवाल किया और इसका जवाब मैं थोड़ा सा डिटेल में दे दूंगा, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं। फना, इसको इसको दूसरे लफ्ज में हलाक भी बोलते हैं, यानी फना होना, हलाक होना। कुल्लू मन अलैहा फान, कि जमीन में जो कुछ है वो फानी है, फानी का मतलब हलाक होने वाला है। अब हलाक दो तरह के हैं,
ایک ہے ہلاک دائمی اور ایک ہے ہلاک لحظی. لحظی کا مطلب ہوتا ہے ٹیمپریری. تو جو کچھ بھی ہے وہ ہلاک، کچھ چیزوں کا تعلق ہلاک دائمی سے ہے، کچھ چیزوں کا تعلق ہلاک لحظی سے ہے. مثلا یہ کائنات ہے، یہ دنیا ہے، یہ جب ہلاک ہوگی تو دائمی طور پر ہلاک ہوگی، دوبارہ دنیا بننے والی نہیں ہے. لیکن جو روح ہے یا ملائکہ ہیں، جبریل ہیں، میکائیل ہیں، اسرائیل ہیں، اسرافیل ہیں، اور جتنے ملائکہ ہیں، تو ان کے اوپر بھی ہلاک آنا ہے، ان کے اوپر بھی فنا آنا ہے، لیکن وہ فنائے لحظی یعنی ٹیمپریری طور پر، اور اس کے بعد دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو لائف دے گا اور اس طریقے سے بات آگے بڑھے گی. تو روح کی جو موت ہے یہ دراصل روح کو چند لمحوں کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کتنے لمحوں کے لیے فنا کیا جائے گا. اس فنا کی حقیقت کیا ہوگی وہ ہم نہیں جانتے، وہ اللہ ہی جانتا ہے، چونکہ ہم تو روح کو بھی نہیں جانتے کہ ہم اس روح کی فنا کی حقیقت جان لیں، یہ تو ہمارے بس میں ہے ہی نہیں. بے شک بے شک. ٹھیک ہے، زبردست مفتی صاحب جی، ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، آپ کی آمین عمر دے، اور آپ کو جنت میں اعلیٰ تعالیٰ مقام نصیب فرمائے. آمین. یہ بتائیں کہ جس دن کتاب کی تقریب اجرا تھی اس دن آپ دیوبند میں تھے نا؟ جی جی، میں ہی تو موجود آپ تھے. جی پروگرام میں شریک ہوئے تھے؟ جی بے شک، بالکل. اچھا اچھا، ٹھیک ہے، صحیح ہے، چلیے بہت اچھی بات ہے، جزاکم اللہ خیرا. اچھا بھائی، 2-3 کالرز اور لیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر اپنی بات ختم کریں گے آج کی. یہ کیا نام ہے؟ انویز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خیریت ہے مفتی صاحب؟ الحمدللہ. انویز نام ہے؟ جی. اچھا جی. فارسی لفظ ہے، تھوڑا یونیک ہے. تلاش مطلب یونیک ہوتا ہے اس کا. کیا مطلب اس کا؟ جی. تلاش. تلاش. اچھا ٹھیک ہے جی، جی. فرمائیے. آپ بمبئی میں آئے تھے تو ملاقات ہوئی تھی آپ سے. اچھا ملاقات ہوئی، اوکے. کہاں؟ جی، اسلام جم خانہ ممبئی میں جو آپ آئے تھے. اچھا نہیں، کانفرنس جو ہوئی تھی نا. جی جی. تو سوال جی یہ تھا، اگر ابھی جو ایم ایس ٹی آیا تھا مائسوتھیسٹ، ہاں تو ہم جو ہیں مسلمان، ہم تو فلوتھیسٹ ہیں، ہم تو خدا سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. اب یہ مائسوتھیسٹ لوگ یہ بولتے ہیں، اگر کوئی ایتھیسٹ یہ سوال پوچھا، میں نے آپ سے وہاں پر بھی یہ سوال پوچھا تھا کہ اگر کوئی ایتھیسٹ یہ سوال کرے کہ اللہ نے اس دنیا کو بنایا کیوں، تو اس کا جواب اللہ نے دے دیا ہے کہ آزمائش کے لیے. لیکن اللہ آزمائش لے کے کر کیوں رہا ہے؟ ہماری ٹیسٹ ہاں، مجھے لینے یاد آ کا گیا کہ مقصد کیا سوال ہے؟ ہوا تھا. اس کا جواب میں نے وہیں دیا ہے نا؟ تھا. نہیں جی، اسی پر سوال ہے. آپ نے اس میں اس وقت اصول بیان کیا تھا، جو کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ مبرہ ہے اللہ، عیب سے مبرہ ہے، اور اللہ اپنی صفت کا مینیفیسٹیشن کرے. یہ اللہ کی صفت کا مینیفیسٹیشن جب ہوگا تبھی تو اس کی صفت کا اظہار ہوگا، اور یہ اگر نہیں ہوگا تو پھر یہ اللہ میں عیب ہے اور سارے عیبوں سے اللہ مبرہ ہے. یہ بات ایک بڑی عجیب نہیں ہو گئی؟ اگر کیسے ثابت کریں؟ جی، جیسے بہت ساری صفات ایسی ہیں جن کو تو ہم اللہ کی بہت ساری صفات ایسی ہیں جن کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں. اب ہر صفت کا اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو ہمیں ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ بھائی میں ثابت کروں، میں مینیفیسٹیشن کروں، اپنے بندوں سے منواؤں، تبھی میرے پتہ چلے گا کہ بھائی میرے مینیفیسٹیشن کا اندر یہ مطلب صفت ہے. ثابت کرنا کہاں ہوا؟ نہیں، مظہر کرنا، یعنی مینیفیسٹیشن کر کے ثابت کرنا کہ بھائی مینیفیسٹیشن کا مطلب ہے اس کی مظہر صفات کا، ہاں اس کی صفات کا اظہار. مظہر یا اس کی صفات کا اظہار. تو جی جی. اس میں منوانا یہ منوانے کا لفظ آپ نے ایڈ کیا اس میں نہیں کہا تھا. نہیں جی جی، نہیں آپ نے یہ یعنی ایسی اللہ بات کہی تعالیٰ تھی. اس وقت خوش ہوگا جب دنیا اس کی صفات کو مان لے گی. یہ سب تو یہ تو بالکل غلط بات ہے. ہاں، یہ نہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، نہ ہم نے ایک بات کہی. اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اس کی صفات کا مینیفیسٹیشن ہوتا ہے، بس اتنا جی ہے. بالکل صحیح. لیکن آپ نے یہ بات کہی تھی وہاں پر کہ اللہ سارے عیبوں سے مبرہ ہے، اور جی، لیکن اس کا اصل جواب اگر ہم اس یہ دیں کی اگر ایتھیسٹ کو، جی بولیں آگے اس بولیں. کا ہاں یہ جواب اگر ہم ایتھیسٹ کو اگر یہ دیں تو بولے گا نا بھائی اللہ کو یہ سب کرنے کی ضرورت کیا ہے، اللہ کو مینیفیسٹیشن کرے گا تبھی تو ثابت نہیں ہوگا. اس کا اصل جو جواب ہے کہ بھائی اللہ بہتر حکمت جانتا ہے، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. یہ اس کا صحیح جواب نہیں ہے. اگر وہ تو سب سے بہتر جواب ہے، لیکن یہ آپ ایتھیسٹ سننے والا نہیں ہے نا. وہ تو سب سے ہاں بہتر ایتھیسٹ تو جواب ہے. سنے گا نہیں. سو جی آپ نہیں، جب لیکن بات ایتھیسٹ کی کر رہے ہیں تو ایتھیسٹ کو آپ وہ بات کہیں گے کہ جو اس کی عقل میں آ جائے، اگر عقل کے دریچے کھلے ہوئے ہوں. یہ جو آپ نے بات کی ہے تو میرے اور آپ کے لیے، ہم تو جی تفویض کرتے ہیں. بھائی یہ بات بالکل صحیح جی ہے کہ جو وہ کر رہا ہے اس کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جائے گا، وہ مالک ہے چاہے اس کی مرضی. جی یہ تو ایک مسلمان کے لیے ہے. ایتھیسٹ کو آپ کیا کہیں گے؟ ایتھیسٹ کو آپ یہی کہیں گے نا، جو بالکل بات صحیح، اس کی بالکل صحیح، عقل میں آئے بالکل گی صحیح. کہ مینیفیسٹیشن اگر خدا کی کسی بھی صفت کا نہ ہو تو پھر یہ عیب ہوگا خدا میں. جی. مثلا اور اچھا، اگر کچھ آپ نے صفات کا آپ نے کہا بھائی بہت ساری صفات ایسی ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، بالکل. اسی لیے ہمیں نہیں پتا کہ ان کا مینیفیسٹیشن ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہو رہا ہو لیکن ہمیں نہیں پتا.
جو کہ ہم تو صفات جی کو جانتے بالکل ہیں نا. ہم ایک جی جی صفت کو لے لیں کہ اللہ تعالیٰ العدل ہے، یعنی وہ انصاف کرنے والا ہے، اور اس انصاف کا مینیفیسٹیشن نہ ہو، تو پھر کیسے پتا چلے گا کہ وہ العدل ہے؟ لیکن ہمیں اس کو پتہ چلانے کی ضرورت تھوڑی نا ہے کچھ بالکل کہ ٹھیک ہے، وہ نہیں عدل ہے، ہے، چلیے صحیح اس ہے. کا محتاج اگر تھوڑی ہے. مان لیجیے اللہ تعالیٰ انصاف قائم ہی نہ کرے تو پھر وہ ہوں، العدل کیسے ہوا؟ وہ یعنی عدل ہے، بس العدل مبرہ ہونے اس کا کی مطلب مرضی، ہی ہے نا اس کہ کی انصاف مرضی ہے قائم ہو کہیں نہ کہیں. ہاں لیکن اب وہ صفت وہ اس چیز کو کریٹ کرے گا تو عدل قائم ہوگا نا. اللہ کہیں ایگزیکٹلی، کریٹ کرے تو کہیں ہو نہ گئی کرے. اس کی صفت کی مینیفیسٹیشن ہو گئی. اگر ہوں، العدل، وہ کہہ رہا ہے کہ میں العدل ہوں العدل ہوں، اور وہ مان لے ایول کریٹ ہی نہ کرے، صرف اور صرف خیر ہی خیر ہو، تو پھر کیا اللہ تعالیٰ العدل ہوگا؟ یعنی اس کے عدل تو عدل اللہ کا پھر بھی ہوگا، اللہ عدل ہوگا، پھر بھی ہوگا بات اللہ، صحیح ہے، لیکن عدل بس پھر بھی ہوگا، مینیفیسٹیشن لیکن نہیں اس ہوگا. کے عدل کا مینیفیسٹیشن ہوگا؟ نہیں ہوگا. نہیں مینیفیسٹیشن نہیں ہوگا. مینیفیسٹیشن نہیں ہوگا. اگر عدل جی کا مینیفیسٹیشن نہ ہو تو یہ اللہ تعالیٰ میں عیب ہو جائے گا. حضرت یہ تھوڑا اصول غلط نہیں ہو جائے گا حضرت؟ نہیں ہوگا، کیسے؟ اس کو ٹھیک ہے ثابت کریں نا. جی، اللہ کو یہ ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات آپ آپ نے وہاں پر دیکھیں، کہی تھی اصل تو بات یہ اس ہو پہ تھوڑا رہی ہے، اعتراض ہو رہا ہے. آپ کو جو یہ چیز غلط لگ رہی ہے نا، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کے ثابت کرنے کی ضرورت ہے. ہم نہ ثابت نہیں کرنے نہیں، کی ضرورت کا لفظ بول رہے ہیں. سن لیجیے میری بات. اللہ جی تعالیٰ کی صفات کا یہ تقاضا ہے کہ اس کی صفات کا مظہر ہو. بس یہ الفاظ ہیں جن کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. یہ اس کی صفت کا تقاضا ہے، اس کے وجود کا تقاضا ہے کہ وہ زندہ رہے ہمیشہ. اب آپ یہ کہیں کہ کیا وہ مرنے پر قدرت نہیں رکھتا؟ اگر کوئی یہ کہ بھائی اگر وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا یہ ہے تو تو مرنے پر بھی ممتحن قدرت ہونا الوجود چاہیے، والی بات ہو گئی. ہے نا؟ تو آپ یہ کہیں کہ بھائی اس کے وجود کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کبھی اس پر موت طاری نہ ہو، اسی لیے تو واجب الوجود ہے. بالکل اب آپ یہ کہیں کہ بالکل، نہیں، اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے، وہ مرنے پر قدرت رکھتا ہے تو مر بھی جائے. تو جو یہ تو جواب آپ ممتحن وہاں دیں الوجود گے، میں. جو جی آپ جی جواب دیں گے وہی یہاں جواب ہوگا کہ اس کی صفت وجود کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اوپر کبھی موت طاری نہ ہو. ایسے ہی اس کی جو دوسری صفات ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ ان صفات کا اظہار ہو، جیسے اس کے وجود کا اظہار ہے. اس کے وجود کا اظہار یہ ہے کہ ہم موجود ہیں، وہ موجود نہ ہوتا تو ہم موجود نہ ہوتے. سمپل سی بات ہے. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک، صحیح. لیکن اگر یہ ہمارا کہیں گے وجود اس حضرت کے ہم وجود کا اظہار ہے، ہم اپنے وجود کے ذریعے اس کے وجود کو پہچانتے ہیں کہ اگر بالکل صحیح ہمارا بات ہے، لیکن اگر ہم ہم یہ ممکن بات الوجود کہیں ہے گے تو حضرت، واجب الوجود موجود ہے. بالکل بالکل صحیح بات ہے، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کی ہر صفت کا مینیفیسٹیشن ہونا ضروری ہے نہیں، میں تو نے یہ اللہ نہیں تو کہا، میں نے جلال والا بھی ہرگز یہ نہیں نہیں کہا نہیں کہ اس کی جی ہر بالکل بالکل صفت کا مینیفیسٹیشن صفت کا ہونا چاہیے. جی جی آپ نے یہ بات اس نہیں کہی. ہاں، اس کی کچھ صفات ایسی ہیں. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک صاحب نے کبر کے تعلق سے بات ہوں، کی، تو میں نے کہا کہ کبر اللہ تعالیٰ کی خاص صفت، اس کا مینیفیسٹیشن نہیں ہوگا. ہوں. تو اس کی کبر بہت کا ساری وہ مینیفیسٹیشن صفات تو ہیں جو اللہ ہم نے نہیں قرآن میں بتا جانتے. دیا نا کہ اللہ متکبر خود ہے. تو اس کی اللہ بہت ساری متکبر وہ خود ہے. صفات ہیں، اس کی بہت ساری وہ صفات ہیں کہ جن کو ہم نہیں جانتے. اب ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ان کا مینیفیسٹیشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. وی ڈونٹ نو. جی لیکن پھر تو ایتھیسٹ ہے یا جو اینٹی مسلمس ہے وہ یہ سوال کریں گے نا کہ اللہ غضب کرنے والا ہے اور اللہ کی صفت ہے، تو اللہ تو غضب کرنے کے لیے فالتو میں ہم کو پیدا کر دیا تاکہ اللہ کی صفت کا اظہار ہو. یہ تو فالتو میں اللہ نے دنیا بنا دی. اگر ہم یہ جواب بری دیں گے تو صفت کہاں سے ہے؟ غضب کرنا تو اچھی صفت ہے اگر وہ اس کی برائی کو ختم کرنے کے لیے ہو. برائی کو ختم کرنے کے لیے ایک لیکن انسان اگر ہمارا غضب کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، غضب کا مینیفیسٹیشن ہے. لیکن یہ مینیفیسٹیشن مطلب سوال کوئی اٹھا سکتا ہے نا کہ بھائی اللہ کو مطلب کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اللہ نے اچھائی اور برائی پیدا ہی کیوں کی؟ پھر وہی بات اس کی پہ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ضرورت، یہ ضرورت کا لفظ آپ ایڈ کر رہے ہیں، ہم نہیں ایڈ کر رہے ہیں. آپ بار بار یہ کہتے ہیں ضرورت ہی کیا، ہم خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی ضرورت کا پابند نہیں ہے. جس طرح اس کی صفت وجود کا تقاضا یہ ہے کہ ہم موجود ہوں یا وہ خود موجود ہو اور اس کے اوپر کبھی موت طاری نہ ہو. اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں صفت وجود کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت کیا ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے؟ کیا یہ سوال معقول ہے؟ نہیں، یہ تو ممتعین الوجود میں آ جاتی ہے یہ ساری چیزیں. تو جب وجود کی صفت کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں تو دوسری صفات کے بارے میں بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان صفات کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا مظہر ہو. لیکن یہ اللہ تعالیٰ اس پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے بالکل کسی چیز کو ثابت کرنے کی. صحیح، بالکل صحیح. اللہ سمجھ. لیکن حضرت یہ جو بات ہے کہ اللہ کی کوئی چلیں، صفت ہے تو اللہ اس کو بہت بنائے بھی تبھی اس لوگ کا ہیں بھائی، مینیفیسٹیشن اور بھی ہوگا لوگ ہیں. حضرت. آپ سے تو لائیو بھی گفتگو ہو گئی تھی اسی موضوع پر. چلیں بہت بہت شکریہ. آپ کے لیے تفویضی اہم ہے، میرے لیے تفویضی اہم ہے. تفویض ہی کریں. یہ تو ایتھیسٹوں کو کہا جاتا ہے جو عقل سے اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ غلط نہیں ہے. That's what I'm trying to say. لیکن اس پہ سوال پیدا ہو رہا ہے نا حضرت. کوئی سوال نہیں جس کو یہ آپ اپنے ذہن میں اپنے الفاظ میرے منہ میں ڈال کے سوال پیدا کرنے سے سوال ہو رہا ہے. بھائی نہیں ہو رہا نا. جو الفاظ میں کہہ رہا ہوں، جب اگر ہر صفت پہ سوال پیدا ہوتا تو پھر صفت وجود پہ کیوں نہیں ہو رہا پیدا؟ صفت وجود میں تو اللہ ہمیشہ سے موجود ہے نا. ابھی کیوں ہمیشہ سے موجود ہے نا. کیوں ابھی یہ جو صفت ہے کہ اللہ کسی کو پیدا کرے تو ضرور نہیں کیوں
اس کا جواب دیں. اگر ہر چیز میں کیوں ہے تو اس کا بھی جواب دیں. اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے ہمیشہ موجود ہونے کی؟ کیونکہ اللہ ہمیشہ سے موجود ہے ہی نا. یہ کیا اللہ بات کی ہوئی؟ تو ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ اللہ پہ تو موت آ ہی نہیں سکتی نا. یہ تو ممتن الوجود والی بات ہو گئی. اللہ بھائی تو اللہ اگر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو وہ مرنے پر قادر ہمیشہ زندہ رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن وہ تو ممتن الوجود میں آ جائے گی نا یہ ساری چیزیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے, مرنے پر قادر اب نہیں. اس یہ کا تو کیا ایک دم جواب irrational ہوا؟ والا سوال آپ ہے. نے وہی جواب دے دیا جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے وجود کا تقاضا ہے کہ وہ ہمیشہ رہے. ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کسی چیز پر. اس کے وجود کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہے. وہی بات میں کہہ رہا ہوں نا بار بار. ایسے ہی اس کی بہت سی صفات کا تقاضا ہے کہ ان کا مظہر ہو. بس یہ مطلب ہے. جی تو جس طرح اس کی صفت وجود کا تقاضا ہو سکتا ہے اس کی دوسری صفات کا بھی تقاضا ہو سکتا ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ڈیپینڈنسی سے ثابت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کسی چیز کے اظہار کرنے کی یا اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کے ثابت کرنے کی. یہی بات پہ مجھے اشارہ ہے کہ یہ بات میں گزشتہ 5-10 منٹ کے اندر کم سے کم 20 مرتبہ کہہ چکا ہوں. تھوڑی دیر میں پھر آپ یہ کہیں گے مگر اعتراض ہو رہا ہے. نہیں ابھی نہیں ہو رہا ہے حضرت. وہ اس وقت چلے جائے تھوڑی دیر میں کہیں گے اعتراض ہو رہا ہے. چلے یار حضرت. چلے بہت بہت شکریہ. اچھا بھائی آگے چلیں. میں آپ سبھی حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اپنے جتنے بھی گروپس ہیں اس میں شیئر کریں. اسی طریقے سے اگر آپ لائک کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو یوٹیوب الگوریدم ہے تو آپ کے جو فالوورز ہیں یا جو آپ سے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچے گی. یہ ضروری ہے کہ اسلام کا جو پیغام ہے مسلمان نہیں پہنچائیں گے تو پھر کون پہنچائے گا؟ ہمارا کام ہے یہاں آ کر گفتگو کرنا, آپ کا کام ہے اس گفتگو کو آگے پہنچانا.